बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो 2018 से 2022 तक रही है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा था कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर के बग़ैर ही यौम आज़ादी की तशहीर की गई है मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। बड़े सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिश की, उनको 2018 से 2022 तक क्या मिला, और वो सहाफ़ी कहते हैं कि यौम आज़ादी की जो तशहीरी मुहिम होती थी पीटीआई के दौर में, उन्होंने 2021-22 के दो ही कौम के सामने रखे हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ़ और सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर होती थी जो सरकारी दिए जाते थे इश्तिहारात अखबारों में, उसमें इमरान खान या उस्मान बुज़दार की भी नहीं होती थी। यहाँ तक भी सहाफ़ियों ने आज तफसीलात सामने रखी हैं। साथ में आपको बताऊँगा कि हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया जिसमें हुकूमत के दो नोटिफिकेशन कलअदम हुए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग्रेटर इज़राइल के नाम से एक मुहिम चलाई जा रही है, ग्रेटर इज़राइल के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा जो हमारी हुकूमत है, चूँकि इज़राइल के ख़िलाफ़ हमारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके पाकिस्तान बनने से लेके आज तक मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम उसको एक गासिब दहशतगर्द रियासत समझते हैं जो काबिज़ है जो फ़लस्तीनियों के हक़ पे। पाकिस्तान ने काबिज़ इज़राइल के नाम नहाद ग्रेटर इज़राइल के क़याम और गज़ा से फ़लस्तीनी अवाम की ज़बरदस्ती बेदखली के अज़ाइम पर मबनी हालिया बयानात की मज़म्मत करते हुए उन्हें सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वह ऐसे इश्तियाल अंगेज़ तसव्वुरात को यकसर रद्द कर दे जो बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मुतल्लिक़ा इदारों की खुली खिलाफवर्जी है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये बयानात काबिज़ ताकत के इस इरादे को ज़ाहिर करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्ज़े को मज़ीद मजबूत करना चाहती है और ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी बैनुल-अक़वामी कोशिशों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो फ़ौरी और मौसर इक़दामात उठाए ताकि काबिज़ ताकत को ख़ित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने और फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी जराइम व मज़ालिम से रोका जा सके। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ बशमूल हक़ खुद इरादियत और 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद, मुस्तहकम और मुसलसल रियासत फ़लस्तीन के क़याम, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अशरीफ हो, की भरपूर हमायत का इरादा करता है। इज़राइली नशरियाती इदारे टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने 12 अगस्त को i24 न्यूज़ के इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें महसूस होता है कि वो एक तारीख़ी और रूहानी मिशन पर हैं और वो वादा शुदा सरज़मीन और ग्रेटर इज़राइल के तसव्वुर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उस पर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से पुरयकीन हूँ कि ग्रेटर इज़राइल के हवाले से कि वो मैं ही उस ख्वाब को पूरा करूँगा। तो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में इसकी तरदीद भी की गई है और दफ्तर ख़ारजा ने मज़म्मत भी की है इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं। और पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा है उनका एक ही मुतालबा है कि 1967 से पहले 1967 से पहले तक के जो सरहदें थी उसके मुताबिक ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और हम इसके अलावा किसी भी तकसीम को नहीं मानते और ग्रेटर इज़राइल का जो कंसेप्ट है हम उसको मुस्तरद करते हैं। वहीं पे जो OIC की जानिब से भी जो मुसलमान ममालिक पर मुश्तमिल एक इदारा है, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसकी हवाले से बात सामने आई है। उन्होंने भी मज़म्मत की और मुस्तरद की। OIC ने भी ग्रेटर इज़राइल के हवाले से जो ख़बरें हैं उनको मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 1967 से पहले तक जो सरहदें थीं उसके मुताबिक ही आगे बढ़ाया जाए, इसके अलावा हम किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे। ये एक पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी और OIC जो है इस्लामी जो कौंसल है उसकी जानिब से। वहीं पे दूसरी तरफ एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, उसके रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले FIA साइबर क्राइम्स को देखती थी, अब एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इदारा बनाया गया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA, उसके रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
رولز وہ ہوتے ہیں جو ادارے کو چلانے کے لیے، جو ایک طرح کے بائی لاس جن کو کہا جاتا ہے، کہ جس کے مطابق ادارے نے اپنے اندرونی معاملات کو چلانا ہوتا ہے، اس کو رولز کہا جاتا ہے۔ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے رولز کے اجراء کا نوٹیفیکیشن NCCIA کو ارسال کر دیا، جس کے مطابق ایجنسی کو جائیداد منجمد کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ ایک تو کسی ملزم کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور دوسرا جیسے ہم کرمنل لاء میں دیکھتے ہیں یا ہم دہشت گردی قوانین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر جو حکام ہیں ان کے پاس جائیداد ضبط کرنے کا بھی، جیسے نیب کے پاس ہے جائیداد ضبط کرنے کا بھی اختیار ہے، تو اب نیشنل جو سائبر کرائم ایجنسی ہے اس کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جائیداد منجمد کر سکتی ہے۔ ملزمان کے رولز کے مطابق جائیداد منجمد کرنے یا بحالی کے لیے DG کی اجازت لازمی قرار دی گئی ہے۔ ادارہ تحقیقات کے لیے بین الاقوامی اداروں سے معاونت لے سکے گا۔ ایجنسی تعزیرات پاکستان کی متعلقہ دفعات کے تحت تحقیقات کرے گی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ ایجنسی حساس اداروں اور صوبوں سے تعاون کرے گی۔ اینٹی آن لائن مالی فراڈ اور آن لائن چائلڈ ایبیوز کا یونٹ قائم ہوگا۔ سورس رپورٹ پر انکوائری یا انویسٹیگیشن شروع کی جا سکے گی۔ رولز کے تحت انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے ڈائریکٹرز جنرل کی منظوری لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ ایجنسی کے لیے یونیفارم لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ادارے میں خود احتسابی یونٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ تو یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے متعلق یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ان کے باقاعدہ طور پر رولز بنا دیے گئے ہیں اور ان کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، باقاعدہ ان کی ایک یونیفارم ڈیزائن کی گئی ہے، اور ساتھ ان کو اختیارات یہ دیے گئے ہیں کہ وہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی تحقیقات کر سکتے ہیں، اور وہ جائیداد بھی منجمد کر سکتے ہیں جب وہ کارروائی کریں گے۔ اور کوئی بھی سورس کی انفارمیشن، کوئی بھی ان کے ذرائع کی خبر ان تک پہنچے گی یا اطلاع پہنچے گی، انفارمیشن پہنچے گی، تو اس کے بعد وہ اپنی تحقیق، انویسٹیگیشن یا انکوائری شروع کر دیں گے۔ یہ پیش رفت سامنے آئی ہے NCCIA رولز کے حوالے سے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، اب تو جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ناقد ہیں ان کو بھی یہ لگتا ہے، یا انہوں نے حالات دیکھے ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ موجودہ حکومت سے 100 درجہ بہتر تھی۔ ایک تو اگر ہم معاشی گروتھ کی بات کرتے ہیں جو 6% کے شرح سے جا رہی تھی، اور پھر پاکستان میں پٹرول سستا تھا، ڈالر سستا تھا، لیکن بعد میں پھر جب یہ PDM کی حکومت آئی تو پھر تو تباہی مچا دی گئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف تو معاشی مسائل ہیں، معاشی طور پر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہا ہے۔ 44% جو پاکستان ہے، پاکستانی ہے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو دھکیلا جا رہا ہے، اصل میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے ان حالات کی وجہ سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کے لیے 60 صفحات پر مشتمل اشتہار جاری کیے گئے، 1 سال کی کارکردگی، اور اس میں سے 28 کے قریب اشتہار تھے جس پر صرف تصاویر تھی۔ اچھا، اب وہی سلسلہ جب قائد اعظم محمد علی جناح 14 اگست کا آیا، تو 14 اگست پر یہ آج کا نہیں ہے، اگر ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہیں کہ جی 14 اگست کو اشتہارات چھپے سرکاری اور ان کے اوپر تصویر نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، تو مجھے بھی اس حوالے سے میری بھی دل آزاری ہوئی ہے اور ہم تحقیقات کریں گے۔ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، جب سے 1 اگست شروع ہوئی تو تب سے انہوں نے بینرز لگانا شروع کیے تھے۔ اب وہ سارے تو ٹیکس پیئرز کے اخراجات پہ لگایا گیا نا، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سارا کچھ لگایا جا رہا تھا، کوئی ذاتی تو تھا نہیں، لیکن اس پہ تشہیر ذاتی کی جا رہی تھی۔ اور یہ جو 14 دن کی جتنی بھی کیمپین تھی، ایڈورٹائزمنٹ تھی، اشتہارات تھے، ان تمام میں جو تصاویر تھیں وہ خاندان کی تھیں اور خاص لوگوں کی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ صحافی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس معاملے کو اٹھایا کہ اچھا یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ تباہی اس حکومت کے دور میں مچی ہے یا کوئی PTI کے دور میں بھی تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگتی تھی، یا عمران خان اور عمران خان کا پورا جو ایک لشکر تھا اس کی تصاویر ہوتی تھیں؟ صحافی کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ان اشتہارات کو دیکھ کر ہم نے تحریک انصاف کی حکومت میں سال 2020 اور سال 2021 کے 14 اگست کے اخبارات دیکھے، سرکاری جو اشتہار چھپتے ہیں اخبارات پہ کہتے ہیں، وہ ہم نے اخبارات دیکھے تو وہاں اشتہارات کچھ یوں تھے، عمران خان بزدار سمیت کسی کی تصویر نہیں تھی۔ کہتے ہیں ہم نے
کمپیریزن کیا نا، 2020 اور 2021 کے اشتہارات اٹھائے اور ہم نے کمپیریزن کیا کہ ان اشتہارات کا 2020 اور 21 سے کیا موازنہ ہے. جو 2025 کا اشتہار ہے، سرکاری اشتہار ہے، 14 اگست یوم آزادی کے اشتہارات ہیں، وہ کہتے ہیں ان اشتہاروں پہ نہ عمران خان کی تصویر تھی، نہ عثمان بزدار کی تصویر تھی، صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی اور ملک کو سرسبز بنانے کا پیغام ضرور تھا. ایک قائد اعظم کی تصویر تھی اور ملک کو سرسبز بنانے کا حکومت کا پیغام تھا. یہ کہتے ہیں 2020 اور 21 کا اشتہار تھا جس میں پاکستان کو سرسبز بنانے کا پیغام تھا اور دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی. وہ کہتے ہیں صرف یہ تھا، کہیں پہ نہ عمران خان کی تصویر تھی نہ عثمان بزدار کی تصویر تھی. میں کہتا ہوں عمران خان اور عثمان بزدار کی بھی ہوتی تصویر، لیکن سب سے بڑی جو تصویر ہے، جو سب سے بڑے حقدار ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک نیو نیوز کا ایک انٹرویو بھی وائرل ہوا ہے، کسی اسکول میں میڈیا والے گئے ہیں، نیو نیوز کا جو اینکر ہے وہ گیا ہے، تو وہاں وہ بچوں سے سوال پوچھتا ہے، کوئی پہلی کلاس کا ہے، کوئی دوسری کلاس کا ہے. بچوں کو تو شاید کوئی بات سمجھا دی گئی ہوگی، وہ ان سے سوال پوچھتا ہے بھی پاکستان کس نے بنایا؟ تو یہ تو بچہ جانتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، لیکن وہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ وائرل ہوا ہے کلپ، جو نیو نیوز کے کیمرہ مین اور اینکر سوال پوچھتے ہیں تو آگے کہا جاتا ہے مریم نواز نے پاکستان بنایا. تو اب اگر یہ پڑھانا ہے بچوں کو یا یہ سمجھانا ہے بچوں کو تو اس طریقے سے نظام تو نہیں چلتے. خیر، جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہمیشہ جو تنقید کرتے رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز پہ تنقید کرتے رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یار نہیں، یہ جو اب تباہی ہے اس کا تو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور انہوں نے پھر موازنہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، عمران خان کے دور میں، بزدار کے دور میں صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہوتی تھی اور نیچے پاکستان، سرسبز پاکستان کا پیغام ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچستان حکومت کی جانب سے، چونکہ بلوچستان حکومت تو بیسیکلی خود کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں تو نظام اور ریاست ہے، تو 2 نوٹیفیکیشنز تھے، ایک پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کا اور ایک موبائل انٹرنیٹ بند کرنے کا، موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا پورے بلوچستان میں، اور ایک پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کا تھا. دونوں نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے کے پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی ختم کر دی ہے اور موبائل انٹرنیٹ سروس بھی بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ میں پبلک ٹرانسپورٹ اور موبائل انٹرنیٹ سروس کی بندش سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس روزی خان بڑیچ اور جسٹس سردار احمد حلیمی پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ تھا اور بلوچستان حکومت کے جو سرفراز بگٹی کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور بیسیکلی وہ باپ پارٹی ہوتی ہے، باپ کی حکومت ہوتی ہے، نظام کی. 2 نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ایک تو بلوچستان بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی لگائی گئی ہے، جو فریڈم آف موومنٹ ہے، جو بنیادی انسانی حق ہے، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور دوسرا موبائل انٹرنیٹ سروس جو فریڈم آف انفارمیشن ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. تو یہ 2 بنیادی انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں. اس کے اوپر تمام افسران کو طلب کیا تھا آج بلوچستان ہائی کورٹ نے. سماعت کے دوران عدالت نے صوبائی حکومت کو ہدایت دی کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر عائد پابندی سے متعلق جاری حکم نامہ فوری طور پر واپس لیا جائے تاکہ عوام کو سفری مشکلات کا سامنا نہ ہو. عدالت نے مزید حکم دیا کہ صوبے کے وہ علاقے جہاں سیکیورٹی خدشات نہیں پائے جاتے، بڑے چند ایک علاقے ہیں جہاں پر سیکیورٹی خدشات ہیں، باقی صوبے کو آپ کیوں ذلیل کر رہے ہیں، وہاں موبائل انٹرنیٹ سروس فوری بحال کی جائے. جو صوبے کا میجورٹی حصہ ہے وہاں پر فوری طور پر انٹرنیٹ سروس فوراً بحال کی جائے. ساتھ ہی بلوچستان حکومت کو ہدایت کی گئی کہ صوبے بھر میں 31 اگست تک موبائل انٹرنیٹ بند رکھنے کے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، اور ساتھ جو وہ نوٹیفیکیشن ہے پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کا اس کو بھی واپس لیا جائے. دونوں نوٹیفیکیشن انہوں نے کالعدم قرار دیے ہیں اور مزید جو عمل درآمد رپورٹ ہے وہ 21 اگست کے لیے طلب کر لی ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے کہ آپ عمل درآمد رپورٹ بھی جمع کروائیں کہ جو ہم نے احکامات جاری کیے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کیا ہے یا نہیں کیا. یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. دونوں جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نوٹیفیکیشنز تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے ہیں اور ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.